बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज के वजीर आला बनने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला गुस्ताख गिरफ्तार कर लिया गया और अगला निशाना अब कौन है। एक नई JIT भी बनी है, उसका क्या मकसद है, किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा, ये तफसील आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान पर एक और बड़ा खतरनाक वार किया गया है और वो बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी को बनी गाला के अंदर रखा गया है और अब उनकी जो अडयाला जेल मुंतकिली है, उस मामले पर आज अदालत के अंदर सुपरिटेंडेंट जेल जो है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। और वो रिपोर्ट क्या है ये भी आपको बताऊंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब इलेक्शंस हुए तो ज़ाहिर है अवाम का एक बड़ा दबाव था तहरीक इंसाफ की हमायत के अंदर। तो चंद दिन ऐसे लगा, दो चार दिन कि शायद अब एस्टेब्लिशमेंट और जो बाकी इदारे हैं वो अब थोड़ा दो कदम पीछे हटेंगे, अवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे। उनको अंदाजा हो गया है कि ये बोगस मुकदमात के अंदर फंसाने का उल्टा नुकसान हुआ है। लेकिन अब लगता है कि दोबारा जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं वो तेज हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और शायद ये मरियम नवाज, नवाज शरीफ और उन सब की डिमांड भी हो कि ये तासर या खुद से जो हमारे इदारे हैं, वो ज़ाहिर है 75 सालों से हुक्मरान है, तो उनके लिए ये हजम करना बड़ा मुश्किल होगा कि मरलावार तो वो पीछे थोड़ा थोड़ा हट सकते हैं, स्पेस पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह का तासर शायद नहीं देना चाहते कि वो हार गए। यानी अवाम के खिलाफ ज़ाहिर है अवाम को फतह करना पसंदीदा मशगला है, लेकिन वो फतह नहीं कर सके, मफ्तू हुए हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब शायद इस वजह से ये मजीद जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो सबसे बड़ा खतरनाक वार है। आपको इल्म है मुख्तलिफ मौके पर यह बात होती रही। पहले इमरान खान को कहा गया कि ये नशा करता है, ये तो 4 दिन उसके बगैर नहीं रहेगा। फिर आपने देखा इमरान खान गिरफ्तार हुए और फिर वो सारी बात झूठ निकली। फिर कहा गया कि बुशरा बीबी के हवाले से ये बड़े कॉन्शियस हैं, अगर उनको काबू कर ले तो फिर इमरान खान काबू आ जाएगा। लेकिन फिर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगा। तो एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया गया कि बजाय इसके कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके अडयाला जेल रखा जाता तो उनको बनी गाला ले जाया गया। दो चार दिन तो ये 2-3 दिन प्रापेगंडा जो है वो किया गया कि ये कोई डील हुई है, इमरान खान ने कैसी छोटी डील पे राजी हो गया। उमर चीमा जैसे लोग मैं देख रहा था जो घटिया सहाफत के अलंबरदार हैं और इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ रखने की वजह से झूठ बोलना एक नॉर्मल बात है उनके लिए। तो अब वहां पर जो है वो दरख्वास्त दी जा रहा है तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की तरफ से, जो वकला हैं कि मैं तो इधर नहीं रहना चाहती, ना कोई डील है ना कोई मामला है और मुझे तो मुंतकिल किया जाए अडयाला जेल के अंदर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा एक तरीका है। जब से जस्टिस आमर फारूक साहब आए हैं ये हम देख रहे हैं कि 4-5 दिन वो आराम सुकून करते हैं। जब भी कोई इस तरह की दरख्वास्त आए अमूमन ये देखा गया है चौथे पांचवें दिन वो बताते हैं जी ये आपकी तो कापियां मदम है, आपका तो ये इतराज है, ये पूरी चीजें नहीं है। तो अब उसके बाद यानी टाइम ज्यादा से ज्यादा लेना होता है। तो उन्होंने बताया जी ये आपके थोड़े इतराजात हैं दरख्वास्त पर। तो आज बाकायदा सुपरिटेंडेंट जो जेल है उन्होंने आज जमा करवाई है वो अपनी जो है वो रिपोर्ट। और उसके अंदर उन्होंने कहा है जी कैदियों की गुंजाइश कोई नहीं है, उधर पहले ही इतनी खवातीन है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, फिर सिक्योरिटी इशू है, तो इस वजह से बुशरा बीबी को इधर रखना है। अब इन सारी बातों के अंदर कोई वजन नहीं है। अदालत ने भी ज़ाहिर है जज ने कहा कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप ये कर रहे हैं। लेकिन अब जो कमिश्नर रावलपिंडी है जिन्होंने यहाँ बनी गाला मुंतकिली हुई है तो उनका मौकफ लेने के लिए मजीद तारीख दे दी गई है। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा उनको मिलने के लिए गए हैं। तो लाजमी बात है कि बुशरा बीबी को दूर रख के एक ऐसा जो है उनका जिस तरीके से खुराक का मसला है, जो इतलात आ रही हैं और मेडिकल उज़मा खान जो है उन्होंने मजीद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी दायर की है, जो इमरान खान की हमशीरा है उस पर भी ज़ाहिर है एतराज़ात ही लगे हैं। और कहा गया है कि ये आप जो है जो डॉक्टर हैं उनको जाने दें, जो फैमिली डॉक्टर है उसके साथ पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी, उस डॉक्टर की मौजूदगी के अंदर
وہ چیک اپ کریں اور جو بھی رپورٹس ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جائیں۔ تو یہ عمران خان پر ایک بڑا جو ہے وار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ابھی تک ان کو اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جا رہا، حالانکہ پہلے یہ تاثر دیا کہ کوئی عمران خان نے ڈیل مانگی ہے، اس پر پراپیگنڈا ہوتا رہا، وہ الٹا پڑا، تو یہ ایک حد ہے۔ دوسری طرف آپ کو علم ہے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کی عزت پاکستان کے اندر سب سے بڑھ کر ہے، چونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں، وہ یہاں پہ لوگ اغوا ہوتے رہیں وہ آنکھیں بند کر لیں، وہ جب نون لیگ کا بندہ آئے تو بڑے پیار سے پیش آئیں، جب پی ٹی آئی سے کسی کا تعلق پتہ چل جائے تو ان کا پارا ہائی ہو جائے، وہ جو کرتے پھریں ان کی خیر ہے، لیکن اب جو ہے وہ ان کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بڑا سرو کیا ہے اس ملک کو۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ظاہر ہے لوگوں نے ان کا جو فیصلہ تھا بلے کا نشان لینے والا، یہ ایک انتہائی ظالمانہ فیصلہ اس کو کہا گیا ہے آئینی تاریخ کے اندر، اور انتہائی سیاہ ترین اور کوڑے دان میں پھینکنے والے جو فیصلے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ ہے، لیکن ظاہر ہے ان پر تنقید ہوئی کہ یہ بڑا جمہوریت کا چیمپئن، آئین کے محافظ بنتے تھے، اداکاری ثابت ہوئی، اور اب یہ سارا کچھ کس کے ایما پر کیا کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف پھر ظاہر ہے تحفظ دیا گیا قاضی صاحب کو، ایک جے آئی ٹی بنے، جے آئی ٹی کے اندر ٹویٹر پر، فیس بک پر کیا کچھ کیا گیا ان کے خلاف، وہ سارا مواد اکٹھا ہوا، کچھ صحافیوں کو نوٹسز ہوئے، کچھ جو ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ہوئے، تو اب جو ہے وہ قاضی صاحب کا ایک پہلا جو گستاخ ہے وہ بالآخر وہ جے آئی ٹی نے جو کام شروع کیا ہے، وہ جے آئی ٹیز آج کل بہت بن رہے ہیں، ایک سرکاری ملازمین جن کے ڈپٹی کمشنر اور ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ کمشنر اور باقی جو ڈی آر او آر اوز جو بھی ہیں، اب ان کے حوالے سے جو بھی بتاتا ہے کہ یہ وہ غلیظ ترین اور گھٹیا کردار ہیں جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ قومی ڈاکو ہیں جو ٹیکس پیئر کے یعنی جیب سے پیسوں پہ پل بھی رہے ہیں، ٹکڑے بھی اسی عوام کے کھا رہے ہیں، یعنی سارا کچھ عللے تللے پروٹوکول تنخواہ اور جو فیسلٹیز ہیں وہ لے رہے ہیں، لیکن یہ قومی مجرم اور ڈاکو، یہ ڈکیٹ ہے۔ تو یہ جو بتایا جا رہا ہے ظاہر ہے اس پر مریم نواز بھی دھمکی دے چکی ہیں، نگران جو وزیر اعظم ہے قابض وزیر اعظم وہ بھی دھمکی دے چکے ہیں کہ یہ سرکاری جو ہیں افسران ان کی عزت پہ حملہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو سرکاری افسران سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملیز کے لیے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لیے تھریٹ پیدا ہو رہا ہے، تو اب ان کے تحفظ کے لیے ایک نئی جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، آئی بی آئی ایس آئی۔ اب مسئلہ ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کو روکنا ہے، یہ سوشل میڈیا ہی تو پورا لے دے گیا ہے، تو ان کو پکڑنا ہے، یعنی کرتوت درست نہیں کرنے، یہ رزلٹ آیا ہے۔ توقع تو یہ تھی کہ بھئی ہمارے ادارے سبق سیکھیں، وہ افسران جو اس ملک کے ساتھ نمک حلالی کریں، نمک حرام نہ بنے، وہ آئین اور قانون پہ چلیں جو ایک طریقہ ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے سبق سیکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور مزید یہ ہے کہ جو وہ بتائے کہ یہ مکروہ کردار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بھئی اب آپ مہم شروع کر دیں، جے آئی ٹی بنائیں، جو جے آئی ٹی بناتے ہیں ایم آئی ایس آئی فلاں ایجنسی، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے، اور نگران حکومت کو ویسی اتنی شرم حیا کو نہیں ہوتی، نہ انہوں نے ووٹ لینا ہے، نہ وہ کٹ پتلے سی حکومت ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ سارا کچھ جو ہے ایک تو ہوا ہے۔ اب یہ جو قاضی صاحب کے گستاخ ہیں جی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ عبد الواسع ان کا نام ہے، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ہم نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ میں اس لیے کسی نہ کسی چینل کا حوالہ دیتا ہوں کہ کل کو کوئی ہمارے اوپر بھی ایسا نہ ہو۔ یہ پنڈورا راول پنڈی کا رہائشی ہے عبد الواسع، 20 فروری کو یہ کہتے ہیں اس نے مہم چلائی، ملزم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی اور چیف جسٹس کی کردار کشی کی۔ چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں باقی کرداروں کی شناخت کا عمل جاری ہے، ملوث افراد کی نشاندہی کے بعد ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اگر کسی کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی تو وہ یہ بھیانک، کھٹیا، بدبودار، قوم کے دشمن وہ کردار ہیں جو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ جنہوں نے ڈالا ہے، اور یہ کاروائیاں عوام کے خلاف کریں گے جن کے خلاف انہوں نے ڈکیٹی کی ہے، ان کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا۔
تو یہ ایک تو بنی ہے جی، مزید قاضی صاحب کے جو گستاخ ہیں ان کو پکڑنے کا سلسلہ شروع ہے۔ دوسری طرف ایک اور جے آئی ٹی بھی بن گئی ہے، اس کے اندر بھی آئی ایس آئی کے جو ایجنسیز ہیں اس کے بھی لوگ شامل کیے گئے ہیں، اور وہ ہے لاہور کے اندر جو ایک پرنٹنگ پریس پر ہمارے بڑے عام جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، رائے ثاقب خرل صاحب، ان کے ساتھ عمران اشرف نیوز کے، انہوں نے جو سٹنگ آپریشن کیا اور وہ جو ریکارڈنگ ہوئی، عام ہوئی، اس سے ملک کی بڑی بدنامی ہو گئی ہے۔ اب اس وجہ سے ایک نئی جے آئی ٹی بنی ہے جی، اور اس جے آئی ٹی ان لوگوں کے خلاف وہ کارروائی کرے گی جنہوں نے یہ جعلی بیلٹ پیپر کے خلاف پراپیگنڈا کیا ہے۔ یعنی اتنی حیران کن بات ہے بھائی، وہ جو پرنٹنگ پریس والا ہے اس کو آپ نے پکڑا، وہ آپ سامنے لے کے آئے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اس کی کوئی ایف آئی آر لوگوں کے سامنے آئی ہے، اور یہ سارا جو معاملہ ہے اب تو آپ پکڑ کے تو ان پہ ڈال دیں بے شک۔ تو جن لوگوں نے جا کے خبر دی، یا ابھی انہوں نے خبر دی بھی نہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس پوری سٹوری کو، تو ان کے خلاف اب کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کو جو ظاہر ہے ایک خبر آئی، اس کو سوشل میڈیا پر جن جن نے شیئر کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جی۔ یعنی عوام کو روکنا ہے، کرتوت ٹھیک نہیں کرنا۔ جو بندہ بھی بتائے گا، سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگائے گا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور ظاہر ہے جب مریم نواز باقاعدہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گی پنجاب کے اندر، تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ اتنی منتقم مزاج قسم کی خاتون، اگرچہ ان کے لیے صحافیوں کی خدمات لی جا رہی ہوں گی کہ کس طرح ان کی امیج بلڈنگ کرنی ہے، کیسے ان کا گوبر کو حلوہ ثابت کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو ہوتے ہیں۔ ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہ سارے لوگ، عرفان صدیقی سے لے کے قاسمی تک، اور سارے وہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ اب جو ہے وفاقی کابینہ کی طرف سے انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا ویب سائٹ پر مذموم مہم چلانے والے افراد کے خلاف 5 رکنی اعلیٰ سطحی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کی منظوری دی گئی۔ 5 اراکین پر مشتمل ہوگی جو انکوائری کرے گی۔ اس میں جو ہے ایف آئی اے اور باقی وہ ڈالے گئے ہیں سارے، تو وہ کر رہی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی مریم نواز کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا۔ اب ایک جو بڑا معاملہ ہے وہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ اس وقت سنی اتحاد کونسل باقاعدہ طور پہ جو ہے ہم اس کو کہیں گے، جس کے اندر تحریک انصاف کی جو پارلیمانی جتنے بھی اراکین ہیں وہ شامل ہوئے، تقریباً اس کی تعداد جو ہے وہ 300 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی اس وقت پاکستان کی جو جماعت ہے اس کا نام سنی اتحاد کونسل ہے۔ اب یہ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، لسٹیں دے دی گئی ہیں جو ان کے ساتھ کیا گیا کہ آزاد اراکین ہیں، اور یہ ہمیں آپ اسپیشل جو ریزرو سیٹس ہیں وہ الاٹ کریں۔ اب وہ ریزرو سیٹس شاید ان کو الاٹ نہ کی جائیں۔ الیکشن کمیشن تو آپ کو علم ہے کٹ پتلی ہے، اشاروں پہ ناچتا ہے، آئین قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں اس نے۔ الیکشن ایک کام کروانا تھا وہ بھی نہیں کروایا، ٹیکس پیئر کے پیسوں پر انہوں نے صرف عیاشی کی ہے، اور یہ کر رہے ہیں۔ ایک کام جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، باقی نوکری کسی کی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ تو امید نہیں ہے، زیادہ توقع یہ ہے، امید ہے کہ وہ نہیں دے گا ریزرو سیٹس، تو پھر عدالتوں میں جانا پڑے گا، عدالتوں کے اندر معاملات ہوں گے۔ تو اب یہ بتایا ہمارے صحافی دوست ہیں نادر بلوچ صاحب پی ٹی آئی ذرائع کے حوالے سے کہ اگر یہ ریزرو سیٹس نہیں دی جاتی پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر، تو پھر تحریک انصاف کے جو اراکین ہوں گے سنی اتحاد کونسل کے، وہ اس پہلا اجلاس جس کے اندر مریم یک طرفہ طور پہ وزیر اعلیٰ بنے گی، بننے کی کوشش کریں گی، تو اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس کے اندر شاید تحریک انصاف جو ہے سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ شامل ہی نہ ہوں، وہ باہر ہوں، وہ احتجاج کریں، وہ جو ہے وہ حلف ہی نہ اٹھائیں احتجاجاً، اور اس طرح کا جو ماحول ہے وہ شروع کے اندر ہی شروع ہو، تو مریم نواز کو ٹف ٹائم ضرور دیا جائے گا۔ میاں اسلم اقبال کے خلاف اب کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جاتی عمرہ کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا، لیکن اجلاس شروع ہو چکے ہیں، ساری بیوروکریسی، چیف سیکرٹری، آئی جی اور جو باقی احباب ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وقت جتنی بھی صورتحال ہے اس کے اندر یہ واضح طور پر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ مختلف جو سیکرٹریز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور ان معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کو
لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو بیوروکریسی اپنی نوکری پہ لگی ہوئی ہے اور یہ بہرحال تحریک انصاف جو ہے وہ سرپرائز دینے جا رہی ہے. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج آئندہ باد.